बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। नए दिन का आगाज़ कुछ घंटे पहले आपने किया होगा, लेकिन आज सुबह नहीं है, नई सुबह नहीं है। आपको गुड आफ्टरनून कहते हैं और सपहर बखैर, सपहर। खैर, आज एक नया वक्त है ड्यू टू पाकिस्तान डे। आप सबको पाकिस्तान डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जब आप उठे होंगे आपके जहन में एक फील, क्योंकि मुझे बचपन याद है अपना कि जब हम बचपन में 23 मार्च या 14 अगस्त होती थी और हम उठते थे तो हमारे जहन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चल रही होती थी। खैर, इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, अपना तारुफ ज़रूरी है। तो मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आपकी सुबह अच्छी गुजर गई होगी। अब दोपहर का वक्त है, सुबह सुबह आपने परेड देखी होगी, क्योंकि हमारा शो का जो टाइम है वो डेफिनेटली 9 से 11 बजे होता है, लेकिन चूंकि आज परेड थी पाकिस्तान डे की और हम 9 to 11 नहीं हुए। आज हम 1 से 3 आपके साथ रहने वाले हैं। 23 मार्च का दिन है आज। तो आज के दिन की मुनासबत से ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्कस या ज़ेर मौजू आनी चाहिए, जिन पे आज हम बात भी करेंगे और जिनके हवाले से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो हमारी होनी चाहिए, चाहे वो नौजवानों को लेकर हो या मौजूदा जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से, किस तौर पर हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो आज का दिन इस हवाले से डिस्कशन तो होगी, लेकिन साथ साथ कुछ सेलिब्रेशन भी होगी। कुछ हमारे पास जो आज मेहमान हैं उनके तजर्बात, उनकी बातों से भी हम पैनल हमने ऐसे ही बनाया कि वो अक्सर होता है ना कि बात बराए बात बैठे, बात की और उठ के चले गए। 75 साल हमें हो गए। 75 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उसके अंदर अगर कौमें बन नहीं पाती तो बनना शुरू ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन क्या हम इन 75 सालों में हमने कुछ तरक्की की है? हम आगे की जानिब गए हैं और तरक्की इमारतों से, सड़कों से नहीं होती, हमें अच्छे तरीके से मालूम है। क्या हम अतवार पे चले हैं? क्या हमने वो तर्ज़ें अपनाई हैं जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, या जिसकी बुनियाद थी जो नज़रिया पाकिस्तान था, उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं? जो हमारे बुज़ुर्ग सोचते थे या चाहते थे कि ऐसे हम हों, क्या हम वहाँ पे हैं? इन सारे मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएंगे और विद दैट जो करंट हमारे चैलेंजेस हैं उस पर भी कोशिश करेंगे थोड़ी बात हो जाए। 2 घंटे का साथ है। सो हम मेहमानों का तारुफ बिल्कुल मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर जमील अंदर, जो कि साबिक प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, साबिक वाइस चांसलर लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी है और इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनके हवाले से उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नहीं कहनी, मैंने गुड आफ्टरनून कहना है, अब आदत पड़ी है। इसके साथ साथ डॉक्टर तैमूर रहमान है हमारे साथ, माहिर तालीम है, लम्स में पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ नन अदर देन वकार अहमद मलिक आज हमारे शो का हिस्सा। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जी बिल्कुल, थैंक यू। और आप डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है 75 साल? आपने तो उनसे ऐसे पूछा जैसे मेरी अपनी 75 साल है। कैसा लग रहा है? 75 साल के हो गए। नहीं, डेफिनेटली जी, इट्स अ माइलस्टोन। हमारी तारीख में एक माइलस्टोन है। और अगर आप इन 75 सालों को उनसे पिछले वाले 75 सालों से कंपेयर करें, जब यहाँ पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और एक उनका राज था, बरतानवी राज था, तो दिलचस्प एदाद शुमार ये हैं कि उन 75 सालों के अंदर कुल इंडिया के अंदर जो GDP की डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल सिफर थी। क्योंकि वो जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, और डेवलपमेंट तो हुई, कनाल कॉलोनीज़ बनी, रेलवेज़ लगी वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस आया, मगर उसमें से जो फ़ायदा था वो ब्रिटिश उठा के ले गए। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे की। तो एक्चुअल हमारी सोसाइटी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी शुरू हुई वो तो 1947 के बाद हुई, और जब हम आज़ाद हुए, इवन इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट 47 के बाद हुई। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी भी, और उनको हमने ठीक करना है, उनको हमने फिक्स करना है। और यूथ जो हमारी सुन रही है और देख रही है, उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ों को जबरदस्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वंस अगेन इट्स अ जेनेरिक क्वेश्चन बट सिंस वी आर स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन, 75 साल जैसा कि मैंने कहा कि बहुत होते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए और ममालिक, और मुझे ऐसा लगा हमने वो एरा नहीं देखा। आप सबकी उम्र जो कि मुझसे तो ज़्यादा ही हैं, तो यू नो बेटर देन मी, और ओबियसली नॉलेज भी आप लोगों का ज़्यादा है, तो आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान एक वक्त में जिस तरह हमें लगा कि जिस तरीके से हम तरक्की करें, ख़ासतौर पर हम अगर 80s की बात कर लेते हैं या अर्ली 60s की बात कर लेते हैं, जिस तरह की हमारी डगर थी ख़ासतौर पे मुआशी नमू की, हमने उसको छोड़ा। चैलेंजेस वो तो कुदरती तौर पे हमारा मुल्क अल्लाह ने उन सलाहियतों से हमें अता किया है कि वो हम गरीब उस तरह से हो नहीं पाते या उस तरह से ख़त्म हो नहीं पाते, अदरवाइज हमने कसर छोड़ी कोई नहीं है हैसियत कौम। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका अहाता करें 75 सालों का। क्या खोया, क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं तकरीबन आप सबसे शायद उम्र में सीनियर हूँ, तो मैंने जब यानी होश संभाला तो ये 60s का वो ज़माना था, और अयूब खान जो थे वो आए थे एज ए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर मैं उस वक़्त को रिकॉल करूं और जो हालत थी हमारे इदारों की, चाहे वो
PIA تھا یا ریل کا سفر تھا یا ٹرانسپورٹ تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے ترقی کی. ٹھیک ہے، باہر سے چیزیں ہم نے امپورٹ کر لیں، بلڈنگ بن گئی دس دیٹ، لیکن وہ جو ایک معاشرے میں ایک کنٹینٹمنٹ تھی، ایک کولنس تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، ویلیوز تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ یہ جو جب دن آتے تھے 23 مارچ یا 14 اگست، تو بچوں میں بھی ایک جذبہ ہوتا تھا. اب آپ یقین کریں گے، آپ سڑک پہ نکل کے 10 آدمیوں کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، شاید آپ کو 2 بھی جو ہے وہ یہ نہ بتا سکیں کہ 23 مارچ کو ہوا کیا. چھٹی سارے منا لیتے ہیں، لیکن 23 مارچ کو ہوا کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتا. اور اس میں اب کس کا قصور ہے یہ ڈھونڈنا پڑے. ٹھیک ہے، اس میں ہماری نسل کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بچوں کو وہ تربیت، وہ شعور، وہ ویلیوز، وہ چیزیں نہیں سکھائیں جو کہ ہمیں سکھانی چاہیے تھی. اس وقت میں اب بھی یاد کرتا ہوں کہ میری عمر کے لوگ، میں خود بھی، بہت ہم آپٹیمسٹک تھے اور سمجھتے تھے کہ جس طرح پاکستان چل رہا ہے، مثلا اس وقت منگلا ڈیم بنا، اس وقت تربیلا ڈیم بنا، اس وقت سپر ہائی وے بنی، اس وقت یہ اتحاد کیمیکل، راوی ریان، بہت بڑی بڑی انڈسٹری بنی. بنیاد پہ اب بھی ہمارا ملک چل رہا ہے، ملک جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے. اور ملک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم شاید، ہمارا ملک ان چند خوش قسمت ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بے شمار فیسلٹیز اور صلاحیتیں جو ہیں وہ دے رکھی. ہمارے پاس برف پوش پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس ریگستان بھی ہیں، ہمارے پاس گرین لینڈز بھی ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، ہمارے پاس بلوچستان میں معدنیات کے ذخائر بھی ہیں. لیکن کیا کیا ایسا جائے؟ کیا ہے ڈاکٹر صاحب جو نہیں ہے جس جی کی وجہ سے ایسا شاید ہی، یعنی کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اس ملک میں جو ہے وہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک سنسیئرٹی، ایک ڈیووشن، ایک کمٹمنٹ ملک کے حوالے سے، وہ شاید ہم لیک کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ، ڈیووشن میرے والد میں تھی وہ مجھ میں نہیں ہے، جو مجھ میں تھی وہ میرے بچوں میں. تو یہ چیز بجائے بڑھنے کے کم ہوئی. ٹھیک ہو گیا. وقار بھائی، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب ہمارا بچپن تھا ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس طرح کے تہواروں کی، چاہے وہ 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو یا دیگر معاملات ہو. اب شاید وہ نئی جنریشن میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ وہ چیز نہیں ہے. اس میں قصور شاید پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ایز اے نیشن ہم سب لوگوں کا بھی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز انڈکٹ آگے فردر جنریشنز میں کی ہی نہیں گئی. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم کیوں؟ اور سائیکولوجیکلی اگر فوکس یا ویژن کی بات کریں، ہماری نئی جنریشن میں وہ کیوں لیک کرتا ہے؟ کیونکہ ہم شاید اتنے ارد گرد کے جھمیلوں میں الجھا دیے گئے ہیں کہ ہمارا کو ویژن اور وہ ایک جو فوکس ہے وہ نہیں رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ بڑا ایک معکوس سا سفر لگتا ہے. 75 سال جس طرح آپ نے کہا، آف کورس یہ کوئی قوموں کی زندگی میں کوئی بہت بڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے 75 سال، لیکن 75 سالوں میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا سفر بڑا معکوس لگتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 50s اور 60s کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ معاشیات سے ہٹ کے آپ اوورال سماج کی بات کریں، آپ سائنس کی بات کریں، آپ آرٹ کی بات کریں، آپ ڈرامہ کی بات کریں، آپ لٹریچر کی بات کریں، آپ کسی بھی اینگل سے بات کر لیں، جو 60s کی دہائی ہے یا 50s کی دہائی ہے، اس سے آج ہم فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اسی سمت میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. میں بڑا حیران کن بات ہے کہ آپ پرانی اخباروں کے تراشے نکال کے دیکھ لیجئے، آج بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. 60s کی دہائی میں مری میں اور نتھیا گلی میں کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس پہ ورکشاپس ہوتی تھی اور باقاعدہ اشتہارات شائع ہوا کرتے تھے. جسٹ امیجن 62 میں نیسا کے ساتھ پاکستان نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا تھا بلوچستان میں، مطلب ایک کولیبریشن تھی. کس لیول پہ آپ امیجن کریں گے اسپیس سائنس کے حوالے سے، 60s کی بات بتا رہا ہوں. اچھا، اسی طرح آرٹ کے حوالے سے، اسی طرح لٹریچر کے حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ جو اب معکوس سفر ہے، شاید اس میں بہت بڑی ایک وجہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی ہے، اور اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا. مثال کے طور پہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ وقت کے ساتھ کم ہوتا گیا یا کم کیا گیا؟
کیا کسی قسم کی بحیثیت قوم ہمیں انسیکیورٹیز تھیں یا ہماری پریزنس اٹ سیلف ایک ایسی ہیپننگ تھی جس کو بہت عرصے تک ہمارے جو مقتدر حلقے تھے وہ ایبزارب نہیں کر پائے اور اس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا؟ what was the cause of that particular insecurity جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ مقتدر حلقوں کی آپ بات کریں گے کہ ان کی انسیکیورٹی یا قوم کے حوالے سے تو معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آج ہم یوم پاکستان کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرارداد پاکستان کا جو اصل متن ہے اگر وہ مجھے آج بھی جاننا ہے تو وہ مینار پاکستان کے اوپر جا کے وہاں پہ کرنا ہے، وہاں پہ میں کروں گا، نصاب میں نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی نے وہاں پہ جانا ہے اور وہ سارا ایکچولی متن دیکھے اور نصاب کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں پہ تحریفات ہوئی ہیں اور کہاں پہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فریڈم آف ایکسپریشن سے اس لیے جڑی ہوئی، جب آپ بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی فلم بھی بنے گی، آپ کا لٹریچر بنے گا، آپ کا ناول لکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ تو موسم کا حال کے علاوہ میں کچھ بات نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام نقطہ اس میں ڈاکٹر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری کیوں ہے جاننا؟ اگر ایک ینگسٹر ہے یا یہ ہماری جو آلموسٹ ایک 6-7 جنریشن 4-5 جنریشن چل رہی ہے، ضروری کیوں ہے اس کے لیے یہ جاننا؟ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ان اہم دنوں کی قوموں کی زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ فلاسفر ہیگل نے کہا تھا کہ وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی لرن نتھنگ فرام ہسٹری۔ تاریخ سے ہم صرف یہی سیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھتے، اور جو قومیں تاریخ سے نہیں سیکھتی ظاہری بات ہے وہ غلطیاں دہراتی رہتی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 23 مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس کی 4 مختلف ہسٹوریکل 4 مختلف چیزیں ہوئی ہیں اس ڈیٹ پر جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو 1931 23 مارچ کو بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی، جو کہ جس کے نتیجے میں پھر برٹش کے خلاف جو بغاوت تھی یا موومنٹ تھی پنجاب میں وہاں تیز ہوئی، شروع ہوئی۔ دوسری سگنیفیکنٹ بات یہ کہ 1940 میں لاہور ریزولوشن پیش کیا گیا، پریزنٹ کیا گیا، اور اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ اس ریزولوشن کے نتیجے میں جو اورینٹیشن میں چینج آیا مسلم لیگ میں، اس کی وجہ سے مسلم لیگ ایک دم سے ایک میس پارٹی بن گئی انارمس لیول پہ۔ 35-37 کے اندر مسلم لیگ ایک بہت ایک نظریہ مل گیا، ایک محدود جماعت تھی۔ 40 کے بعد انارمسلی پاپولر ہوئی اور اس نے جو ایک امیجنیشن تھی مسلم انٹیلیجنسیا کی بھی اور عوام کی بھی، اس کو کیپچر کیا۔ پھر 1956 بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 23 مارچ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن، اور اس کانسٹیٹیوشن میں پاکستان ریپبلک آف پاکستان بنا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ڈومینین سٹیٹس سے باہر ہیں اور ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور چوتھا واقعہ ہے 1971 کا، کہ جب جو فیلئر تھا کہ آپ نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو 23 مارچ کو پہلی دفعہ انہوں نے وہاں پہ بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا، جس کے بعد پھر ملٹری آپریشن وغیرہ ہوا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ تو ان 4 ڈیٹس پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ ایک آرک آپ کو ملتی ہے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں گئے، کہ کیا پرومسز تھے، پھر ان کی فلفلمنٹ کے لیے کیا کچھ کیا، پہلے اینٹی برٹش، پھر اس کے بعد پاکستان کا تصور، پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس، پھر اس کے بعد جو ہم نے غلطیاں کی اور جس کی وجہ سے ہم فولٹر ہو گئے، ایک جمہوری سماج بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے لیٹ سے، یا ابھی بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، ابھی بھی اس کے لیے جستجو کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ آرک ہے جس کو ریکگنائز کریں تو وی کین لرن لاٹ فرام ہسٹری، اور وہ ہم غلطیاں دوبارہ پھر نہ دہرائیں۔ یہی اگر آپ مجھے اجازت دیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آگے بچوں کو بتانا ضروری کیوں ہے۔ میں نے ایک بک لکھی تھی ایٹم بم کے حوالے سے، تو آئی واز کالڈ بائی جاپان، تو وہاں میں گیا ہیروشیما، انہوں نے مجھے دکھایا وہاں جہاں ایٹم بم جو ہے وہ امریکہ نے گرایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ویسے وہ شہر بالکل اب آباد ہے، لیکن وہ جگہ جو ہے نا وہ انہوں نے مینٹین کر رکھی۔ وہاں میں جب گیا تو وہاں جاپان کے اسکولوں کے بچوں کو وہ لے کے، یعنی 2-3 میں نے وہ دیکھے گروپس دیکھے، 7 ٹیچر تھا ان کا، اور وہ انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں اتنے بچے فوت ہوئے، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا میوزیم وہاں بنا رکھا ہے، اور کوئی بچہ جس طرح ہمارا میٹرک ہے نا، وہ میٹرک نہیں کر سکتا جب تک وہ ہیروشیما میں سارا وہ گھوم پھر کے نہ آئے اور اسے اس کی ہسٹری کا پتہ نہ ہو۔ اس سے کم از کم دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے ملک کی ورتھ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو نئی نسل ہے اسے پاکستان کی ورتھ کا نہیں پتہ، تو اسے نہ کسی نے بتایا ہے۔ ہم کبھی سلیبس میں ڈال دیتے ہیں کچھ چیزیں، کبھی چیزیں وہ نکال دیتے ہیں، تو اس طرح چیزیں نہیں بنتی۔ یعنی پاکستان کی قدر جو ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جو مائیگریٹ کر کے جو ہیں وہ یہاں آئے ہیں، جنہوں نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ خود کنووں میں گرائی ہیں،
یعنی ہزاروں جانیں لاکھوں عظمتیں یعنی قربان کر کے پھر یہ پاکستان جو ہے وہ بنا. لیکن اب یہ نئی نسل جو ہے نہ اس کو ہم نے یعنی پراپرلی جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا اور نہ ان کے دل میں پاکستان کی وہ ورتھ وہ قیمت وہ قدر جو ہے وہ بنی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات بھی کریں گے مزید, ہمارے ساتھ تینوں مہمان موجود ہیں اور جس طرح سے بھی ہماری ڈسکشن جاری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس ایک پروسیس کا حصہ ہیں جس میں ابھی بہت ساری بہتری اور بہت ساری چیزوں کی گنجائش باقی ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. وقت ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ایکسپریسو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ ایکسپریسو اسپیشل دیکھ رہے ہیں 23 مارچ 2022 کے حوالے سے, اور ہم مختلف اہم موضوعات پہ بات بھی کریں. بڑا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سو ہم بریک پہ جانے سے پہلے کچھ موجودہ جو ہماری جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, ذمہ داری کی بات کر رہے تھے اور احساس ذمہ داری کی بھی بات کر رہے تھے. اور آف ایئر جو ہماری ڈسکشن رہی, میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کر لیں. وہ ہے اس معاشرے کے اندر جو ایک بے حسی کا عنصر ہم دیکھتے ہیں اس لمحے موجود میں, وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس کی وجوہات, چونکہ تینوں میرے ساتھ انٹلیکچوئل شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. یہ کیوں ہے آئے دن ایک نیا واقعہ ہم دیکھتے ہیں؟ اب تو ایسا ہے کہ جیسے عادت سی ہو گئی ہمیں, بینگ اے نیوز پرسن تو عادت سی ہو گئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں, اور مسلم جو ہماری اقدار ہیں وہ تو قطعی طور پہ اس کی حمایت نہیں کرتی. وجہ کیا ہے, کیسے بچیں اس سے؟ عمران, اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا چاہوں گا یہاں پر, اور وہ اس طرح سے کہ شاید اس قسم کے واقعات 1980 70 60 کی دہائی میں بھی ہوتے تھے, مگر وہ کیونکہ صرف ایک کالم کے اندر نشر ہوتے تھے, اخبار کے کالم کے اندر, تو وہ اس طرح سے اس کی تصویر, اس کی جو سٹارکنس ریالٹی ہے وہ شاید ہمارے تک پہنچتی نہیں تھی. پھر چینل بھی ایک تھا پی ٹی وی. اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں وہ ان یور فیس چیز آ جاتی ہے. مثال طور پہ پتوکی میں جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا, وہ اخبار کے اوپر جو آپ نے دیکھا مینا کماری والا واقعہ ہے. اب اس قسم کے واقعات میں سمجھتا ہوں شاید پہلے بھی ہوتے تھے, کوئی اعداد و شمار کے بغیر بات کر رہا ہوں, مگر سوشل میڈیا نے ہمیں ان واقعات کے اندر ہمیں پلیس کر دیا. آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتوکی میں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ایک باڈی وہاں پہ موجود ہے. تو اس سے شاید آپٹمسٹک بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پر امید بات کرتے ہیں کہ شاید ابھی اس پہ وہ رسپانس تو نہیں مل رہا جو ہم سب چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سب کا دل جو ہے وہ رائٹ, وی آل وانٹ کہ بھی یہ چیز نہ ہو, چینج ہو, مگر اس کو چینج کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس ابھی کیونکہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے شاید ہم اور بھی زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. بٹ ایک دفعہ جب کوئی ایسا ایونیو ڈیولپ ہو جائے جس سے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں, تو میرا خیال ہے وہی پیسمزم کمپلیٹ آپٹمزم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بالکل. ڈاکٹر صاحب یور ٹیک آپ اسی پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو متواتر ہو رہے ہیں, معاشرے میں اوورآل ایک جو ٹالرنس ہے اس کی متواتر کمی جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کوئی چھوٹا بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد وہاں بزرگ بیٹھے, پنچایت بیٹھی, انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بہتر کر دیا, چھوٹوں کو سمجھایا, بڑوں کو سمجھایا. اب یہ ہے کہ گھروں میں بھی, دفتروں میں بھی, آپ بہت اوپر دیکھ لیں, پارلیمنٹس میں بھی, یعنی کہ اٹس اے لیک آف ٹالرنس. برداشت جو ہے وہ ہمارا لیول جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے. ہم کسی بڑے کی, کسی بزرگ کی, کسی لیڈر کی کوئی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ میرے خیال میں اس کے لیے کسی سائیکالوجسٹ کو جو ہے وہ کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ سارا دن جو ہے مثلا یہ آپ سڑک پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ بالکل گھر سے نارمل نکلے ہیں, میں گاڑی ادھر موڑنے لگا ہوں, ادھر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز آ تو نہیں رہی, میری وہ بغل سے 3-4 موٹر بائک والے جو ہے اور ملی میٹر کے فاصلے سے میری گاڑی جو ہے وہ بعد کا بچے گی, بعد کا جو برش ہو جائے. یعنی میں نے اگر 4 یا 5 میل کا فاصلہ طے کرنا تو میرا بی پی جو ہے وہ 80 سے 180 پہ چلا. یہ لاہور میں لاہور میں آپ کہتے ہیں نا کہ کسی معاشرے میں آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ معاشرہ کتنا سویلائزڈ ہے, کتنا مہذب ہے. صرف 5 منٹ
کسی اس کی سڑک پہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہی حال ہمیں دیکھنے کو ملے. آپ نے سائیکالوجی کی بات کی وقار بھائی, چونکہ سائیکولوجیکلی ہمارا معاشرہ اسی طرف ہے کہ جو ٹالرنس ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم روزمرہ روٹین میں دیکھ لیں, اپنے آفس میں دیکھ لیں, گھر سے نکلے ہیں, روڈس پہ جائیں, یہ جو ٹالرنس کا ہے ایز اے نیشن ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا. ہم اس چیز کو ذرا سی بات بھی برداشت کرنے کے قائل نہیں, اور شاید بہت سارے جو بگاڑ ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے. اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ بھی. آپ نے کسی بھی ملک کو جانچنا ہے, اس کی روڈ پہ چلے جائیں اور دیکھیں کہ امپلس کنٹرول جو ہے اس کی بچپن کی تربیت میں حصہ رہا ہے یا نہیں رہا, اور آپ کے تمام رویے اسی کی طرف جو ہے اسی طرف اشارہ امپلس کنٹرول کو آسان لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جذبات پہ جو قابو پڑنے کی جو تربیت ہے, کیا وہ بچپن کی جو پرورش کا جو ماحول ہے, جو عقلی مدارج ہیں, اس کے اندر اس کو داخل کیا گیا یا نہیں کیا گیا. وہ دو طرف سے داخل کیا جاتا ہے, نصاب کی صورت میں بھی داخل کیا جاتا ہے, پیرنٹنگ کی صورت میں بھی داخل کیا جاتا ہے. اور آپ نے آپ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک مضحکہ خیز دور میں سے گزر رہے ہیں, تعلیمی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ پنشمنٹ ہے, آپ نے اس پہ پابندی لگا دی, بہت اچھا کیا. جسمانی سزا پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جسمانی سزا فیئر بیس تھی, لیکن فیئر بیس ایک ڈسپلن ضرور لے کے آ رہی تھی. وہ غلط تھا, لیکن خوف کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے تربیت, لیکن وہ تربیت کر ضرور رہی تھی. گورو نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک پازیٹیو ڈسپلن نام کی ایک چیز پہلے ایجاد کی اور کارپوریٹ پنشمنٹ پہ پابندی بعد میں لگائی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈنڈا پیر ہے جی, ڈنڈا ہے پاکستانی قوم. اب اس طرح کی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ایسی باتیں بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے بیرونی پریشرز کی وجہ سے جو بھی ہے, آپ نے جسمانی سزا پہ جب پابندی لگائی تو آپ یہ بتانا بھول گئے کہ آپ ڈسپلن یا تربیت کرنی کیسے ہے. یعنی آج میں جتنے سکولز میں جاتا ہوں یا کسی جگہ پہ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے, وہ ٹیچر کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ بتائیں نا, یہ بچہ اگر کر رہا ہے مطلب بدتمیزی کر رہا ہے, آپ بتائیں کیا کریں گے. ڈنڈا تو آپ نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا. میں اس کو کہتا ہوں یار میں پازیٹیو ڈسپلن, اب میں 3 گھنٹے ورکشاپ کر کے تو نہیں کر سکتا. پازیٹیو ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو پرائمری کا ٹیچر, میری نظر میں جو پرائمری کا ٹیچر ہے وہ کون ہے, وہ ہے جس نے لائک اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہے, کیونکہ ماسٹر کو ماسٹر پڑھا سکتا ہے, بی اے کو بی اے پڑھا سکتا ہے. پرائمری کا ٹیچر جو ہے اس کو اگر وہ پی ایچ ڈی ہے یا جو بھی ہے, اس کے بعد اس نے کوئی کلینکل سائیکالوجی کا یا سائیکالوجی کا اس نے 1 سال کا کم از کم کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نے پازیٹیو ڈسپلن کا 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے, تب وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھا سکے. ہمارے یہاں تو ایف اے کرو تو گھر سے بھیج دیتے ہیں, میٹرک کرو اور اس طرح کرو, اس کو تو آپ ان ٹیچرز کو پازیٹیو ڈسپلن بتا بھی نہیں سکتے. قطع کلامی کی معذرت, سب جو ہمارے بچے ہیں کے جی لیول پہ یا پلے گروپ لیول پہ, ان کو وہ بچیاں پڑھا رہی ہیں جو خود ایف اے وغیرہ پاس ہیں, اور ان کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, بیٹا ٹیچنگ کر لو, وہ محلے کے اسکول میں ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. میں نے بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آتا ہوں ہمارے پاس کم وقت ہوگا, میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سم اپ کریں اور اپنے تینوں مہمانوں سے ان کا آخری کامنٹ ہم بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. جی بریک کے بعد حاضر ہوں. ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. 23 مارچ کے حوالے سے ہمارا خصوصی شو ہے, تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آخری حصہ ہے اس ڈسکشن کے حوالے سے, تو ہم چاہیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے ایک کامنٹ لے لیں کہ ہمیں کس طرح سے بہتری لانی ہے, اپنے اندر ہم کس طرح سے چینج لا سکتے ہیں, اور آگے فردر کیا کیا جا سکتا ہے. وقار بھائی آپ سے ہم آغاز کریں گے, سم اپ کیجیے گا. تنقیدی شعور, آپ نے تنقیدی شعور پیدا کرنا ہے بچوں کے اندر, اور دوسرا ان کے اندر ایمپتھی, اور وہ اس کے لیے ایک سلیبس, ایک پراپر اچھا نصاب جو ہے وہ پہلی بنیادی چیز ہے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, اس کے اندر آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر کے اندر قیمتی اشیاء پڑی ہوئی ہیں. جب تک آپ ان کو قیمتی اشیاء کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کی سیکیورٹی یا اس کو حفاظت کے حوالے سے بھی آپ اتنا ذمہ دارانہ رویہ نہیں. نصاب سے مراد موجودہ نصاب میں بہتری ہے یا نیا نصاب ہے؟ موجودہ نصاب تو کسی کیٹیگری میں نہیں ہے نا, مطلب آپ اس کو تو چھوڑ دیں گے. آپ سائیکالوجی کے حوالے سے بات کروں, میں کسی اور اینگل سے نہیں, پر سائیکالوجیکل پرسپیکٹو میں وہ کسی معیار پہ پورا نہیں کرتا, تو وہ نصاب کے حوالے سے تو بہت ساری کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف امیجن اس پہ کر لیں کہ جو بھی آپ کا حکمران ہوتا ہے وہ اپنا ایک چیپٹر ڈلواتا ہے مطالعہ پاکستان کے اندر. اگلا حکمران کو اس کو پتہ بھی ہے کہ اگلے حکمران نے اس میں اپنا ڈلوا لینا ہے. بچوں کے ساتھ کسی کو کوئی ذرا سی ہمدردی نہیں ہے کہ جب اس ٹرانزیشن میں جاتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے. جیسے پنجاب کی کلچرل فلوٹ کے اوپر آج صحت کارڈ ڈالا گیا, ویسے ہی یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. ویسے کیا صحت کارڈ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ I was just amazed to see, but it was there. ڈاکٹر صاحب, ویل سب سے پہلے تو عمران میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. مجھے ذاتی طور پر کئی دفعہ لوگوں نے آفر کیے کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ ادھر آ کے پڑھا لیں, مگر میں بائی چوائس اپنے وطن میں رہنا چاہتا ہوں, اس برین ڈرین کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے خود بھی اپنے لیے یہ انتخاب کیا کہ میں ایک استاد بنوں گا, ایک ٹیچر بنوں گا, ایک پروفیسر بنوں گا. اور دوسری میری ینگ لوگوں سے ایڈوائس یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا کے نتیجے میں بہت سارے نئے
آپشنز ایجوکیشن کے حوالے سے کھل چکے ہیں جو کہ پہلے میری جنریشن کے پاس نہیں تھے. مثال طور پہ آج آپ ہارورڈ یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, پرنسٹن, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لیکچرز یوٹیوب پہ یا ویب سائٹس کے اوپر, کورسرا پہ, ایڈیکس پہ آپ وہ کورسز لے سکتے ہیں, اور وہ سستے بھی ہیں آبویسلی, کچھ تو فری ہیں ٹوٹلی, اور اس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں بلیوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے, کیوٹ کتوں کی تصویریں شیئر کرتے, وہ بھی کریں آپ, نو پرابلم, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ کی دنیا نے ایک پوری انفارمیشن کی ایک آپ کہہ لیں میٹرکس کھول دیا آپ کے سامنے, اس میں تھوڑا سا سلیکٹو ہو کر تو ان چیزوں کی طرف جائیں جو کہ آپ کو بہتر معلومات, تعلیم اور پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جائیں. ویری نائس. ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو نئی نسل ہے, بچے ہیں, یہ ہمارے ایک بالکل گھر کے لان کی طرح ہے, ایک پھلواری کی طرح. اس کی اگر ہم پراپر ٹرمنگ نہ کریں, اس کی واٹرنگ نہ کریں, اس کی ویڈنگ نہ کریں, تو آپ چند دنوں بعد دیکھیں گے کہ وہ ایک جنگل بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اب ٹرمنگ کرنے والے, ویڈنگ کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے پیرنٹس, سب سے پہلے ماں, اس کے بعد باپ, دوسرا ٹیچرز, تیسرا میڈیا, چوتھے یہ ہمارے محراب و مسجد میں بیٹھے ہوئے اسکالرز, چاہے وہ پانچویں یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز. اب آپ اے سے شروع کر لیں, ماں بھی جاب پہ چلی جاتی ہے, باپ بھی جاب پہ چلے جاتے ہیں. ان کو یہ تو فکر ہے کہ بیٹے کے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے, بائک اچھی ہونی چاہیے, بیٹی کے پاس موبائل اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں انہیں پتا کہ یہ انسان بھی اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ٹیچر ہے, وہاں کمرشلزم آ چکی ہے. میں خود ٹیچر ہوں, لیکن پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک پیسہ 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 پیسہ. باقی میڈیا آپ کے سامنے ہے, اتنے پروگرام چلتے ہیں, کوئی پروگرام سائنس کے بارے میں, کوئی پروگرام ایجوکیشن کے بارے میں. نہیں سر, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بالکل آپ ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے. بالکل, اور بڑی اچھی آپ تینوں مہمانوں کا ایک تو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. اور جو ڈاکٹر تیمور کی بڑی اچھی سجیشن ان ٹیچرس کے لیے ہے کہ اگر آپ کہیں لیک کرتے ہیں, سسٹم آپ کو ٹرین نہیں کرا, انٹرنیٹ از دیئر, آپ اپنے آپ کو خود گرو کریں, خود گروپنگ کریں اپنی, اور آپ کر سکتے ہیں. خیر, آئی ہوپ کہ ہماری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی, پروڈکٹیو ہو اور آپ لوگوں کے لیے کچھ ہیلپ فل بھی ہو. ہم نے کوشش کی کہ آج 23 مارچ کے حوالے سے جو ہمارا اسپیشل شو ہے اس میں آپ کو بہتری رہے. ابھی ہم ایک بریک لینی ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب بات کریں گے OIC اجلاس کے حوالے سے. تو 48واں اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا, جس میں OIC کے رکن ملک جو ہیں چین, جو چینی وزیر خارجہ ہیں, اقوام متحدہ, عرب لیگ, گلف تنظیم اور مبصر ملکوں کے سینئر رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی, نمائندوں نے شرکت کی. اور اجلاس میں کشمیر کی بات کی گئی, فلسطین, افغانستان, اسلاموفوبیا, کرونا, دہشت گردی اور دیگر جو عالمی تنازعات ہیں اس سمیت ملک جو مسلم دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں, ان پہ بھی غور کیا گیا. پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس کی جو افتتاحی سیشن سے خطاب کیا, اور ساتھ ساتھ کشمیر, فلسطین, افغانستان اور اسلاموفوبیا سمیت اہم معاملات پر اپنی بھرپور آواز بھی اٹھائی. مسلم ملکوں کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا, انہیں جگانے کی کوشش بھی کی گئی, اور بہت زبردست اسپیچ کی. پرائم منسٹر نے دنیا میں بڑھتے ہوئے جو اسلاموفوبیا کا ذمہ دار بھی مسلم ملکوں کو قرار دیا, اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے افغان حکومت کو تسلیم کرنے پر بھی زور دیا, اور ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں کو عالمی دہشت گردی کے بڑھتے خطرات سے بھی خبردار کیا. بالکل, اور یوکرین بحران کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب اسلامی ملکوں کو غیر جانبدار رہنے کی بات انہوں نے کی, اس تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بھی تجویز دی. غرض کے سبھی جو اہم موضوعات اس وقت دنیا میں ہیں ان پہ بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکریٹری جنرل OIC ہیں, سعودی وزیر خارجہ ہیں اور چینی وزیر خارجہ سمیت دیگر جو اہم ممالک ہیں, ان کے عہدیداروں نے خطاب بھی کیا, اور بڑا اہم خطاب تھا اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی یہ سب کچھ ہونا. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس کی مذمت کی گئی. آج ہم نے پریڈ کے اندر بھی دیکھا کہ اس میں بھی جب کشمیر کی بات کی گئی تو اس میں بھی کشمیر کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا گیا. کشمیری فلوٹ جب آیا تو اس میں بھی ایک ہم نے ضرور کوشش کی کہ کلچر ہم سامنے رکھیں کشمیر کا. اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفیر آصف دورانی صاحب موجود, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سفارتی نقطہ نگاہ سے وہ کتنی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں اس 48 سیشن کو. ود دیٹ, جو پرائم منسٹر عمران خان نے شاید فار دا فرسٹ ٹائم اتنے عرصے کے بعد کسی نے بڑی کلیدی طور پہ بات کی ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو مؤثر نہیں رہنے دیا اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دورانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. جی, پرائم منسٹر عمران خان کا جو خطاب تھا وہ بڑا اہم تھا, اس میں باتیں بڑی امپورٹنٹ کی گئیں, اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہمارا جو آپس کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے یہ جو فورم ہے یہ
مؤثر نہیں ہو سکا, ہم نے اس کو مؤثر کرنا ہے. آپ اوور آل اس سیشن کی اینڈ دین پرائم منسٹر کے اس خطاب کی کیا امپورٹنس سمجھتے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر؟ جی یقیناً یہ بذات خود OIC کا اجلاس ہونا یہاں پہ, اس کے کونسل آف منسٹرز کا اجلاس ہونا اسلام آباد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور اس میں یقیناً پرائم منسٹر نے ان تمام حالات کا بخوبی احاطہ کیا جو کہ مسلم امت, اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یقیناً اسلاموفوبیا کی, جس میں انفیکٹ پاکستان نے ہی یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اسپانسر کی, اور اب 15 مارچ ہر سال وہ اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ منایا جائے گا, موومنٹ اگینسٹ اسلاموفوبیا کے طور پہ منایا جائے گا. تو یہ ایک بذات خود یقیناً دیر آئے درست آئے, لیکن تقریباً 2 دہائیوں کے بعد, تقریباً 20 سال کے بعد آپ نے اسلاموفوبیا کو چیلنج کیا جو مسلم دنیا کو جو ہے ٹیررزم کی نظر سے دیکھتی تھی یا ٹیررسٹ کے طور پہ دیکھتی تھی. یہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی, کیونکہ اس میں آپ نے 193 جو ممالک ہیں ان میں آپ نے یہ اپنی تجویز پیش کی, اس میں یقیناً OIC کی پوری سپورٹ تھی اور لہٰذا آپ کو کامیابی. اب لیکن پرائم منسٹر نے جس تناظر میں اپنا اجلاس جو خطاب کیا, اس میں اہم بات یوکرین کی سچویشن ہے جس نے ایک پوری عالمی سطح پہ ایک تبدیلی لے آیا ہے. جی, اور اس صورت میں جو ہے سب سے زیادہ اگر اثر انداز ہوں گے تو مسلم ممالک ہوں گے, کیونکہ ان کے اندر جو ہے خاصا اختلاف پایا جاتا ہے. اس وقت آپ دنیا میں تنازعات دیکھیں تو سب سے زیادہ تنازعات جو ہیں وہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ریجن میں ہیں. جی 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 بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس میں اگر آپ بلاک پالیٹکس کا حصہ بن جائیں گے, جیسا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کولڈ وار کو ریوائیو کیا جائے, تو اس صورت میں یہ نقصان بھی مسلم دنیا کا ہی ہوگا. لہٰذا پرائم منسٹر کی یہ تجویز کہ اسلامی دنیا کو نیوٹرل رول ادا کرنا چاہیے اور اس کو ایک ماڈریشن کی کوشش کرنی چاہیے, میڈیشن کی کوشش کرنی چاہیے, ایک اہم تجویز ہے جس کا یقیناً نوٹس لیا جانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا, کیونکہ 57 اسلامک ممالک کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو گیا. آصف صاحب, دوسری جانب کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی درست نشاندہی کی کہ مسلم ملک جو ہیں فلسطین کے حوالے سے بات کریں یا کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو ناکامی ہمیں فیس کرنی پڑی ہے, ہم بہتر طور پر کوئی اس پہ اثر نہیں ڈال سکے. دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور تقریباً وہ بہت سارے جو ہم کہہ لیں تقسیم کا شکار ہیں, جو ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ متحد ہو کر مسلم ممالک کو کوئی مشترکہ پالیسی بنانی چاہیے, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو, جس کے حوالے سے کل پرائم منسٹر نے نشاندہی بھی کی؟ جی, یہی وجہ ہے کہ چونکہ اتفاق نہیں تھا تو پرائم منسٹر کو نشاندہی کرنا پڑی, اور یہ گائے بگائے جو ہے نشاندہی کی جاتی رہی ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہر انڈیویجول مسلم ملک کا اپنے مسائل ہیں, بائی لیٹرل سطح پہ بھی اور ریجنل کا, اور جس ریجن میں وہ واقع ہیں وہاں کی اپنی پالیٹکس ہے, اس لیے یہ کمزوری رہی ہے. لیکن بہرحال اس میں نا امید اس لیے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک کہ مسئلہ ہے, مثلا انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا ہے اس میں سے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ حذف ہو جائے, لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی یقیناً, کیونکہ پاکستان ایک پارٹی ہے اس میں, اور جب تک کہ پاکستان کا کنسنٹ نہیں ہوگا تو مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح. درانی صاحب, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا OIC کو بھی پچھلے کچھ سالوں میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے. اس سے قطع نظر یہ پاکستان کی خیر ایک سفارتی سطح کے اوپر بڑی کامیابی ہے, اور الحمدللہ اوور آل ہمارا جو ایک نقشہ ہے وہ بہت اچھا بن رہا ہے, چاہے وہ پاکستان میں کھیلوں کا واپس آنا ہے, سرحدوں کے معاملات ہیں, اس پہ پاکستان انڈیا نے امپرومنٹ کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے, اور یہ OIC کا یہاں پہ آنا یہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ گفتن نشستن برخاستن ہر
دفعہ یہ ہوتا ہے, OIC کے ممبران ملتے ہیں اور مسائل کا کوئی حل نہیں نکلتا. اور کل مجھے ایسا لگا کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر تھی وہ ہمارے جذبات کی عکاسی تھی OIC کو لے کر. اس کے بعد اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ اچھا ایک پاکستان نے پلیٹ فارم لے لیا, آج OIC کی ساری جو لیڈرشپ تھی وہ ہماری پاکستان ڈے پریڈ کے اندر بھی موجود تھی, مختلف ممالک کے فوجی دستوں نے مارچ بھی کیا. آج آگے کیا ہونا چاہیے؟ کیا میکینزم آپ اپنے سفارتی تجربے کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں بننا چاہیے جس سے ہیلپ مل سکتی ہے؟ دیکھیے وہ تو اس جو اسلام آباد ڈیکلیریشن جو ابھی ایشو ہونا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے. اور اس میں اب تک کی جو ڈیکلیریشن ایشو ہوئے ہیں اس میں جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ بہرحال ایک سلو پروسیس رہا ہے. لیکن بہرحال ملٹی لیٹرل فورمز میں جب آپ کوئی ایشو لے جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک سست روی ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ OIC کے اندر جو فیصلے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کیے جاتے ہیں, اس میں وہ میجورٹی ڈیسیژن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کنسنسس کی وجہ سے کہ انڈیا اب تک آبزرور اسٹیٹس نہیں حاصل کر سکا, کیونکہ OIC کے اندر کنسنسس نہیں ہے انڈیا کو آبزرور بنانے کے سلسلے میں. اور اس میں یقیناً پاکستان کا یہ موقف ہے کہ OIC کا ممبر جو ہے وہ آبزرور اس کو بننا چاہیے جس نے اقوام متحدہ کی جو ہے وہ قراردادوں کو. عمران صاحب ان دی اینڈ بالکل میرے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, میں چاہتا ہوں پاکستان کا رول خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے ممالک جو اہم ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے, ایران ہے, ان ڈفرینسز کو پاکستان کہہ بھی چکا ہے, پرائم منسٹر کہہ بھی چکے ہیں کہ پاکستان کین پلے اٹس رول, اور ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سعودی ہمارا بہترین دوست ہے, ایران ہمارا پڑوسی ہے اور دوست ہے اور اسلامی ملک بھی ہے. پاکستان نے اب تک جو رول پلے کیا ہے کیا وہ کافی ہے یا اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے, اور مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس پہ ذرا لاسٹ منٹ میں پلیز. دیکھیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. میڈیشن کی آفر پاکستان نے کی تھی, ایران نے قبول کی, سعودی عربیہ تھوڑا ریلکٹنٹ تھا, لیکن بہرحال ایران سعودی عربیہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے, وہ عراق کی میڈیشن سے ہوا. تو ہمیں جو ہے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اپنے مسائل جو ہے باہمی یعنی مذاکرات کے ذریعے اور پرامن طریقے سے حل کریں. جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ آصف الرحمان, بہت شکریہ کہ آپ نے ایکسپریسو میں جوائن کیا. تمام مسلم ممالک کو یکجا ہونا ہوگا. 48 سیشن اسلام آباد میں ہوا جس میں بہت سارے مسلم ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز نے شرکت بھی کی اور بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا. اب ان پہ امپلیمنٹ ہونا اس حوالے سے بہتری ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. آپ 23 مارچ اسپیشل دیکھ رہے ہیں, اسی لیے اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم نے آپ کی ملاقات 23 مارچ پاکستان ڈے اسپیشل ہو اور اس میں کوئی ایکسپریسو ہیرو نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک ایکسپریسو ہیرو سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے, ایما عالم ان کا نام ہے. ویسے تو کئی عالمی اعزازات انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. گزشتہ سال انہوں نے ورلڈ میموری چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اور اب انہوں نے چین میں منعقد ہونے والی جو ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ ہے اس میں 2 گھنٹے میں 15,827 الفاظ پر مشتمل کتاب پڑھ دی, اور یہ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی انہوں نے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ان کا نام 2 بار آ چکا ہے. اور مزید ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہی ہیں اس حوالے سے دی ینگ دی وائبرنٹ ایما ہمارے ساتھ موجود ہے. ایما ویلکم ٹو ایکسپریسو, اور بہت سارے میڈلز کے ساتھ آپ ایما کو اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. ایما کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اینڈ آپ سب کو میری طرف سے یوم پاکستان بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایما سب سے پہلے تو اپنی اس میموری کے حوالے سے بتائیں نا. ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی میموری آپ کی کہاں کیسی ہے؟ آپ نے کیا بہت سارے بادام کھاتی ہیں آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنے سارے ورڈز کی کتاب پڑھ ڈالی, کس طرح سے کیا بھائی؟ اچھا, میں یہ پہلے ہی بتاتی ہوں کہ ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن شپ میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو 2 گھنٹے ملتے ہیں ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے, اور یہ آپ کو اس کتاب کو کم سے کم ٹائم میں پڑھنا ہوتا ہے. تو میں نے اس کتاب کو 20 منٹ میں پڑھ لیا تھا, 15,000 کی جو کتاب تھی. پھر اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا کمپریہنشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا یہ پتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے سمجھا بھی ہے یا بس پڑھ لیا ہے. تو کمپریہنشن ٹیسٹ میں میرا ایکچولی 97% آیا تھا, which is میں جیت نہیں پائی تھی. تو یہ جو پڑھنا ہوتا ہے بلند آواز میں پڑھنا ہوتا ہے تاکہ سمجھ بھی آئے, کیونکہ جب آپ اتنا تیز پڑھیں گے تو پھر سمجھ تو بہت مشکل سے آئے گا. 20 منٹس میں آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں. جی ایکچولی یہ اسپیڈ ریڈنگ ہے, تو اٹس جسٹ کہ آپ خود پڑھ رہے ہو, جیسے آپ خود اگر کتاب پڑھیں, ناٹ کہ آپ وربلی بول رہے ہو.
अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ आप हमें करके भी दिखा सकती हैं, वैसे हमने आपको ये बताया नहीं था, इट कैन बी अ सरप्राइज, अगर कर पाए तो कुछ हमें रीड करके आप बता सकती हैं कि क्या पेस है आपका पढ़ने का, इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली इट्स के आप किताब आप खुद जैसे आप अगर पढ़ रहे हो तो वो आप कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट में मैंने पढ़ी थी, जिसका मतलब है कि मेरे 800 वर्ड्स पर मिनट थे। अच्छा। फिर 90% कॉम्प्रिहेंशन के साथ मेरे पॉइंट्स 7000 प्लस, और इस कंपटीशन में 100 प्लस कंपेटिटर्स ने हिस्सा लिया था ग्लोबली। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये मैं हमेशा से कर पाती थी या नहीं, या ये क्या थी कि कुदरती ही मेरी सलाहियत थी, तो ऐसा नहीं है। मैंने 1 साल पहले अपने कोच से स्पीड रीडिंग के हवाले से ट्रेनिंग ली थी। एक साल पहले तो मैंने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जीती थी, जैसे आपने बताया। फिर मैंने स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स हासिल की थी। वाह, जबरदस्त। तो अच्छा, इस तरह इसकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होती है? एमा, ये भी बताएं, जिसकी आपने ट्रेनिंग ली कि आपने इतना एक जो कह लें इतनी तेजी के साथ बुक को पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर कंपटीशन को जीतना, मतलब ट्रेनिंग किस तरह की होती है? ओके, तो पूरा पॉइंट ही ये है कि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें आउटसाइड से कोई स्किल सेट गिफ्ट कर दिया जाता है। ओके। ये सुनाई ऑलरेडी हमारे दिमाग में होती है कि हम हजारों लफ्ज पर मिनट पढ़ सकें, हम हजारों नंबर्स याद कर सकें। इट्स जस्ट दैट ये हमारा जो पावरफुल दिमाग है, इसका हमें कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं बताया, राइट? जब हम बाजार में जाके जैसे अगर एक आईफोन खरीदते हैं तो उसके साथ भी एक यूजर मैनुअल आता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको हम कैसे अपनी जिंदगी में फायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें कभी किसी ने अपने दिमाग का यूजर मैनुअल दिया है? तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी फ्यूचरिस्टिक लर्निंग और अपनी कोच सानिया आलम से, वो यही सिखाते हैं कि कैसे आप तेजी के साथ पढ़ सकते हैं, तेजी के साथ मालूमात को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप कुछ टिप्स उन लोगों को दे दें जो आपके पास हैं, जिनकी एक्सेस नहीं है आपकी ट्रेनर या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तक, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे इस वक्त जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं कि आप इस तरीके से अपनी जो स्किल्स हैं उसको इन्हांस कर सकते हैं, पढ़ने की भी और समझने की भी? तो मैं पहले यही कहूँगी कि हम ये समझते हैं कि याददाश्त या तो किसी की अच्छी होती है या बुरी होती है, और अगर बुरी है तो वो ऐसी रहने वाली होती है और उम्र के साथ और ख़राब होती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी याददाश्त एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, और हम ये एक मसल की तरह है। तो जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए अपनी डाइट का ख्याल रख रहे होते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं मेंटेन करने के लिए, वैसे ही याददाश्त को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग्स होती है इसको समझने के लिए। अच्छा एमा, आई सो वांट कि आपके पास अगर कुछ पढ़ा हुआ है जो आप पढ़ सकती हैं, थोड़ा सा हमें रीड करके तो बताएं। जस्ट वांट टू सी, दो कि आपके अभी मे बी प्रैक्टिस ना, बट आई वांट टू सी कि आप कैसे करती हैं। आप कुछ अगर पढ़ सकें हमारे लिए, कुछ है आपके पास? है नहीं करीब में, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो आप वर्बली उसको पढ़ नहीं सकते। अच्छा। ओके, आप अपने दिमाग में समटाइम जिस तरह हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत सारे वर्ड्स को बीच में से माइनस कर लेते हैं एंड वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग दैट्स परफेक्ट। एमा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए हैं, 2 बार आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं, तो अब आपके फर्दर क्या प्लान है? कौन कौन से रिकॉर्ड आपने जो कह रहे हैं अपने नाम करवाना है? मैंने बहुत आगे प्लान्स हैं। एक तो फ्यूचर में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मेरा इरादा है। और क्योंकि मेरा इस ट्रेनिंग की वजह से पढ़ाई में बहुत टाइम कम हो गया, तो मैं अब ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, मैं स्विमिंग में भी कम्पीट करती हूँ। तो क्योंकि मेरा इतना टाइम बच गया तो मैं इन सारी चीज़ों को साथ लेके चल पाती हूँ। और मेरा यही मकसद है कि मैं इन कॉम्पिटिशन्स को जीतने के जरिए लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि वो भी ये सब अचीव कर सकते हैं। हमारा दिमाग इतना लिमिटेड नहीं है कि हम कुछ ही तो पूरा साल लग के पढ़ना पड़ता है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर चुकी हैं और ऑब्वियसली इट्स अ वे टू गो। जैसी आप जितनी डिटर्मिन्ड आप लग रही हैं, आई बिलीव बहुत अच्छा आप कर सकती हैं और मज़ीद अच्छा करेंगी। हमारी बेस्ट विशेज़, नेक तमन्नाएं ऑन दिस 23 मार्च आपके साथ हैं। और ये ग्रीन ब्लेजर जो भी पहनता है वो हमारा हीरो होता है वो, और आप भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एमा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 2 दफ़ा अपना नाम लिखवा चुकी हैं। स्विमिंग के लिए ओलंपिक्स को टारगेट किया है कि उसमें जाना, एंड विद दैट आपने उनकी अचीवमेंट सुनी है। ऐसे हीरो से आपको मिलवाते रहेंगे। एक ज़बरदस्त म्यूजिक सेशन करेंगे, म्यूजिकल सेशन। ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक, आते हैं वापस।
कुछ लीड ले पाएगा या फिर पाकिस्तान उनको कुछ लीड दे देगा, इसी पे हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। यासिर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस लम्हे आज इस पहर ज्वाइन किया। अच्छा लग रहा है, मैच देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैच देख रहे हैं, थोड़ा ऑन एंड ऑफ। सबसे पहले तो सबको पाकिस्तान डे की मुबारक हो मेरी तरफ से। आपको भी। आज पाकिस्तान डे है और हम लोग बड़े जोशो खरोश से मना रहे पूरी कौम, और स्पेशल है आज का दिन भी क्योंकि पाकिस्तान 23 मार्च और क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त थोड़ा सा स्लो खेल रहा है, बट यह है कि अगर ये दोनों खेलते रहे, बाबर एंड फवाद, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। बाबर अगर 3 फिगर्स में जाए और फवाद भी रन करें, क्योंकि इस सीरीज में थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर लीड हम आज उनके स्कोर के करीब पहुंच जाए, 391 के करीब 360 370, और कल लंच तक हम थोड़ा तेज खेलें, क्योंकि हम थोड़ा सा ना स्लो खेले हैं। अगर आप देखें तो 3 की एवरेज भी नहीं है, तो मैं फॉर माई लाइकिंग मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन पिचेस पे एटलीस्ट 3 के स्ट्राइक रेट से तो खेलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। जो करंट हमारा इस वक्त स्ट्राइक कम हमारी जो एवरेज चल रही है, उससे आपको लगता है कि इट विल बी इजियर फॉर अस कि हम आज 391 के पास पहुंच जाएं? ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 160 रन रहते हैं गालिबन, तो पहुंच सकते हैं हम इजीली? जी बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, इमरान के इस वक्त ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त बाबर की, और बाबर जो ये 50 करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें। अगर आप देखें उनके बॉल्स बहुत कम है, 58 बॉल्स में 40 रन, इट मींस के इज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव। और ऑन द अदर हैंड अब्दुल्ला शफीक प्लेड रियली वेल, 81 रन किए, लेकिन वो बहुत ज्यादा बॉल्स कंसीड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वो थोड़े से नए हैं, अभी नए आए हैं एरिना पे, नो डाउट अबाउट हिज टेक्निक, अबाउट हिज डिफेंस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट थोड़ा सा ना बॉलर्स पे प्रेशर डालने के लिए कुछ शॉट्स भी खेलें, ताकि मजीद बेहतरी आएगी उनकी बैटिंग में भी। और ही इज वन फॉर द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट। उनका जो स्टांस है, जो उनका टेक्निक है, एक्सीलेंट। ठीक। अच्छा यासिर, जब कराची पिच के हवाले से और रावलपिंडी की पिच के हवाले से भी बात हो रही थी और बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, लेकिन जब कराची की पिच पे हमने बात की तो आपने कुछ प्रेडिक्शन भी की थी और बड़ी सही साबित हुई। तो अब आप आगे के मामले में किस तरह से देखते हैं कि लाहौर में जो पिच है वो किस तरह से आगे जाकर बिहेव करेगी, आपको लगता है? देखिए, डेफिनेटली चौथा दिन जो है आफ्टर लंच इन पिचेस पे बड़ा ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की सिचुएशन कैसी है, अगली जो टीम बैटिंग कर रही है वो किस किस्म के प्रेशर में है। सपोज पाकिस्तान कल 4th डे है, कल लंच तक खेलता है और 60 70 80 रन की लीड ले लेते हैं, या अच्छा खेले और पॉजिटिव खेले 100 रन की लीड भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे अगर हम 1-2 विकेट्स ले लेते हैं, जिस तरह हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की पहली इनिंग्स में, लेकिन ये इमरान होता है एंड नर्मला के आपको जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। 14 पे 2 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन दूसरे एंड से कोई विकेट नहीं मिली, तो उनकी वो 50-50 कर दिए दोनों ने, स्मिथ ने भी और दूसरे ने। लेकिन नसीम शाह एक बड़ी जबरदस्त इंडक्शन है, मैं समझता हूँ कि इट्स राइट टाइम कि वो इस वक्त आए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों का यासिर, वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हम अक्सर कहते हैं इट्स गेम ऑफ चांस समहाउ, कभी पता नहीं होता कौन चल जाए, कभी टेल एंडर्स इतना स्कोर कर जाते हैं कि टेस्ट मैच जिस तरह पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ पे ले जाएगा। लेकिन एक तो क्या आपको ये मैच फैसला कुन नजर आ रहा है, नंबर 1 पहला सवाल मेरा, और ऑस्ट्रेलिया अब एग्रेसिव नहीं होगा, जो कि पिछले मैच कराची टेस्ट के बाद थोड़ा सा अंडर प्रेशर जरूर होगा अपने डिसीजंस को लेकर, तो वो जो प्रेशर है वो किस हद तक ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है इन दिस लाहौर टेस्ट? देखिए, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो डिपेंड करता है वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे करता है। अगर आप देखें पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, तो ये पिचेस तो उनको फेवर नहीं कर रही। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स भी देखें, मार्कवा, ब्रैड हिडन, सब ने कहा कि यार पिचेस जो है बिल्कुल नॉन जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाई है, पिचेस ये है वो है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बॉलर्स को भी नुकसान है, नो डाउट पिचेस में थोड़ी सी जान हुई थी, लेकिन
ہماری جو پچز ہیں ان کی جو نیچر ہے وہ یہی ہے, ہم اپنی نیچرل اسٹرینتھ پہ کھیل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی تھوڑی سی اور ٹرننگ ٹریک ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں وسیم بھائی وقار بھائی نے جو آؤٹ کیے, ہمیشہ سے انہوں نے سفید وکٹوں پہ آؤٹ کیے ہیں اور ریورس سوئنگ پہ آؤٹ کیے. ابھی ہمارے پاس جو 2 بالرز ہیں شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ, ہم ان کو ہم یوٹیلائز کریں. ان کا جو ریورس سوئنگ ہے بڑا افیکٹڈ ہوگا. اگر آپ نسیم شاہ کو دیکھیں, اس کی آپ فگرز دیکھیں, 57 رن دے کے انہوں نے 4 آؤٹ کیے, کافی سارے اوورز کیے, 20 سے زیادہ اوورز کیے. مینس کے انہوں نے رنز بھی نہیں دیے, رنز بھی کنسیڈ ہوئے اور وکٹ ٹیکر بھی ہیں اور زبردست وکٹس لیے. اور ایک اور ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ پیچھے, وہ ہے حارث روف فرام ناٹ رانگ. وہ بھی ایک بڑے زبردست ہمارے بن سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ جو دنیا کی کسی بھی ٹیم کو کہیں پہ بھی ہم جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. کس طرح لے کے چلتے ہیں. ناؤ دس از اے چیلنج. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. انشاءاللہ سے ملاقات یہاں پہ آن ایئر ہوتی رہے گی. ابھی میچ باقی ہے, وکٹ ابھی باقی ہے, میچ ابھی باقی ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ یٹ پاکستان از پلئنگ گڈ. اچھا پازیٹیو چل رہا ہے پاکستان کے حق میں میچ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور میوزیکل سیشن کی تو ہم نے بات کی تھی, آپ کو بریک کے بعد ملے گا سرپرائز دے. یس, ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پروگرام کے آخری حصے میں آ چکے ہیں اور اب ہاری ہے میوزک کی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے تو ہمارے پاس بہت ہی زبردست طبلہ پلیئرز بچے موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ لیں, ان کی کوریج دیکھ لیں, انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کر رہا ہے. رائن اینڈ آئزک ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. ویلکم ٹو ایکسپریسو. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو کس طرح سے منایا آپ نے 23 مارچ اتنی زبردست ڈریسنگ کے ساتھ؟ ہاں ویسے واقعی جی, پہلے تو ہم آپ کو بہت تھینک یو کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمیں شو پر بلایا, اور سب کو میں کہنا چاہوں گا یوم پاکستان مبارک. زبردست. اچھا, تو آپ لوگ تو اتنے زبردست جو کہہ لیں اینتھمس پلے کر رہے ہیں, آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے, کیسا لگ رہا ہے اتنی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور ریسنٹلی سعودی عرب کا اینتھم انہوں نے کیا. جی, ہم کافی, آپ کو پہلے سے ہی تو پتہ ہے کہ ہم کافی ملکوں کے نیشنل اینتھمس کر رہے ہیں, اور ان میں سے کافی ایسی جو کنٹریز جو OIC میں. اوکے, تو ابھی ہم باقی بھی OIC کی کنٹریز کر رہے ہیں. ہم کافی کر چکے ہیں, سعودی, UAE, کویت پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ٹرکی کا بھی بنا رہے ہیں. اچھا, پاکستان کے علاوہ کون سا ایسا اینتھم ہے جو آپ کو بجانے میں, کیونکہ ایک تو آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو آپ نے نیشنل اینتھم کیا تھا؟ سعودی عربیہ. اوکے, لولی. ابھی آپ OIC کی بات کر رہے تھے, تو اس کا بھی اینتھم نیا آیا, علی ظفر نے گایا ہے, تو اگر آپ ہمیں وہ کچھ پلے کر کے بتا دیں. جی بالکل, آپ کو ابھی سناتے ہیں. واو سپرب. This is Ryan and Isaac, اور ہمارے شو میں یہ تیسری بار آ رہے ہیں, اور جب بھی ہمارے شو میں آتے ہیں کچھ نیا سرپرائز لے کر آ جاتے ہیں, اور پھر ہم دوبارہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان کے ٹیلنٹ سے, اور اس کا کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے جو ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر. ود دیٹ, انہوں نے جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کا اینتھم پلے کیا تھا, وی گاٹ ٹو نو کہ جو پرنس ہیں, پرنس MBS, انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا, اور عرب ٹی وی نے ان کی کوریج بھی کی تھی. So this is something really nice. ایسٹر, اب تو ہم کہیں جی ہمارے ایمبیسڈر ہو چکے ہیں یہ پاکستان کے. سو رائن, that's great. And Isaac, آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اگلے پلانس کیا ہیں آپ کے؟ مزید کن اینتھمس پہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جو اینتھمس بڑا کوارڈینیشن. ہاں جی, جن اینتھمس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں وہ کویت ہے, کویت کا اینتھم, ٹرکش اینتھم, برٹش, اور ہم نے سب کرنے ہیں. اچھا, ابھی جو اپ کمنگ ہے میں نے آپ کو ان کا بتا دیا. نہیں, بہت زبردست. اچھا, ابھی تو ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر تو آپ لوگ پرفارم کر رہے ہو, میڈیا بھی آپ کو کوریج دے رہا ہے, اور دینی بھی چاہیے, آپ بہت اچھا کر رہے ہو, ڈفرینٹ کر رہے ہو. کیا انٹرنیشنلی بھی آپ دونوں کی خواہش ہے کہ کسی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر انٹرنیشنلی بیٹھ کے پاکستان کا اینتھم یا اس کنٹری کا اینتھم آپ بجائیں؟ کبھی سوچا, ڈسکشن ہوتی ہے آپس میں کہ یار یہاں پہ جا کے پرفارم کرنا ہے؟ جی بالکل, ہم تو بہت مزہ آئے گا اگر ہم جائیں. کوئی خواہش ہے, کوئی وینیو ایسا جیسے ویمبلی ہے یا کہیں پہ کسی بڑے ارینا کے اوپر کبھی سوچا؟ اگر جیسے UAE میں اگر برج خلیفہ کی جیسے اگر ہم سامنے پرفارم کر رہے ہیں, بڑا کراؤڈ ہے. اور کنٹری میں فیوریٹ آپ کا UAE ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں؟ کنٹریز تو میری ساری ہیں فیوریٹ, بس ٹریول کرنا ہے. I love traveling. اوکے, اچھا یہ بتائیں, obviously آپ طبلہ تو پلے کرتے ہیں دونوں, میوزک سیکھ بھی رہے ہیں یا سیکھا بھی ہے؟ جی, ہم
गाना भी कर रहे हैं, मगर आजकल हमने थोड़ी ब्रेक ली है, इसलिए क्योंकि स्कूल काफ़ी होता है। ओके हाँ, पढ़ना भी है साथ साथ, जबरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि राय राजिक आप हमारे साथ मौजूद हैं, ऑब्वियसली एंथम तो हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी वाइज लगी होती है और हमारे लिए खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसा जेनेरिक सा जो आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ प्ले करना चाहो इफ़ यू वांट। जी, तो जो हमने सऊदी अरेबिया में जो हमने ताल की थी कहरवा, वो चले हम इजाजत ले लेते और शो में खत्म करना है, जो कि यस टाइम इज ओवर, तो इसके साथ हम और जो है वो आइज़िक को दे देंगे हम माइक ताकि वो परफॉर्म कर ले। आपका बहुत शुक्रिया। एक लास्ट मैसेज मैंने देना है। नहीं, आप अभी दे दीजिए जल्दी से मैसेज, आप दे दीजिए। दिस मैसेज इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि प्लीज रमजान में स्कूल सब बंद हों। ओके परफेक्ट, आपका मैसेज पहुंच गया। स्कूल बंद कर दें, ये रायन ने कहा है। खैर जी, प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट, इट वाज अ स्पेशल शो। और हम मेरे ख्याल में इन दोनों हमारे जो हीरोज हैं इनको हम देते हैं ताकि वो क्लोजिंग करें। कल सुबह मुलाकात होगी, कल सुबह आएंगे हम। प्राइम मिनिस्टर हमारा शो ना बंद करें। जी